मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूतु फव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इत्तके तफ़ुज़, परहेज़गार बनिए ताकि कामयाब हो सको। इत्तके तफ़ुज़, परहेज़गार बनिए ताकि कामयाब हो सको। आज जो बहस है हमारी अल-मूजज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह में तीसरा बाब ग़ालिबन हमारा चल रहा है मफ़ाहीम के बारे में और मफ़हूम मुखालिफ़ की कुछ अक़साम थी, जिनमें आज हम पाँचवीं जो है ना अभी आपकी खिदमत में पढ़ना चाह रहे हैं कि पाँचवां जो मफ़हूम मुखालिफ़ है वो है मफ़हूमुल अदद। अदद मफ़हूम रखता है या अदद मफ़हूम नहीं रखता है, इसमें आगा जान आपकी खिदमत में बात करना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाइए, मकाम तसव्वुर में जब अदद क़ैद बनता है मौजू के लिए तो मकाम तसव्वुर में इसकी चार सूरतें हैं। अदद जब क़ैद हो मौजू की तो मकाम सुबूत में इसकी चार सूरतें बनती हैं। नंबर एक आगा जान ज़रा गौर फरमा के बैठना, वो ये है कि अदद को लाया गया है ला बेशर्त है। अदद ला बेशर्त है, ज़्यादती की जानिब से भी और नकीसा की जानिब से भी अदद ला बेशर्त है, ज़्यादती की जानिब से भी और कमी की जानिब से भी। जैसे मसलन कहा गया है, इन तस्तग़फ़िर लहुम सबीन मर्रा फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अगर आप उन मुशरिकीन के लिए जो है मसलन 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा। यहाँ अदद का कोई नहीं है, मसलन न कमी की जानिब इसकी कोई शर्त है न ज़्यादती की जानिब इसकी कोई शर्त है। यहाँ ला बेशर्त है दोनों जानबों से, ज़्यादती और कमी की जानिब से। ज़्यादा करें मतलब है या 70 से ज़्यादा भी करें तो अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शेगा। 70 से कम हो या ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है। दूसरा ये है कि अदद जो है बेशर्त ला है, दोनों जानबों से है, बेशर्त ला है। पहला क्या था, अदद ला बेशर्त था दोनों जानबों से। अब मैं क्या बता रहा हूँ, अदद जो है जिसको अख़ज़ किया गया है मौजू में वो बेशर्त ला है, दोनों जानबों से बेशर्त ला है। जैसे आदाद फ़राइज़ हैं तो फ़रीज़ों की जो तादाद है मसलन 4 रकात नमाज ज़ुहर है तो ना उससे कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अदद को अख़ज़ किया गया है बेशर्त ला, ठीक है। फ़ी किलल जानिबैन, बेशर्त ला है दोनों जानबों से, यानी कम भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये अभी बाद में अर्ज़ करूँगा कि ये किस्म जो है ना अदद की जो बेशर्त ला है दोनों जानबों से, ठीक है ना, कि ना कम हो ना उससे ज़्यादा हो, तो ये जो है अदद मफ़हूम रखता है। ये दूसरी सूरत में देख लेना, बाद में बयान करूँगा। तीसरी सूरत आगा जान मकाम तसव्वुर में ये बनती है कि अदद को अख़ज़ किया गया है बेशर्त ला है, जानिब नकीसा में ज़्यादती की जानिब से नहीं है, लेकिन जो है कमी की जानिब से बेशर्त ला है। यानी मतलब क्या है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कोर की तादाद जो आप जानते हैं बताई गई है कि 3.5 बलिश्त लंबाई चौड़ाई और गहराई होनी चाहिए, इससे कम जो है ना वो काफ़ी नहीं है, लेकिन ज़्यादा ज़रर नहीं देता है। और चौथी सूरत जो है वो इस तीसरी सूरत का बरअक्स है, यानी कि आगा जान अदद को अख़ज़ किया गया है बेशर्त ला, लेकिन जानिब ज़्यादती को देखा है, कमी को नहीं देखा। जैसे कि मसलन नमाज जमात के दौरान मुसल्लीन के दरमियान जो फ़ासला है वो 1 कदम का फ़ासला होना जायज़ है, ज़्यादा जायज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ जानिब ज़्यादा को देखा है हमने, कमी को नहीं देखा, कम जितना भी हो जाए। यहाँ आपने मुलाज़ा फरमाया है, यहाँ अदद को जब क़ैद बनता है मौजू के लिए तो मकाम में सुबूत में, ठीक है ना, उसकी 4 सूरतें
بن گئی ہیں مقام ثبوت میں، 4 صورتیں بن گئی ہیں، لیکن مقام اثبات میں جو ہے اب ذرا غور کرنا۔ مقام اثبات میں فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو عدد ہے قلت اور کثرت کے لحاظ سے حد بندی پر دلالت کرتا ہے اور مفہوم پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر یہ ہے کہ عدد قلت اور کثرت دونوں کے لحاظ سے اس کی حد بندی ہوتی ہے اور وہ عدد جو ہے مفہوم پر دلالت کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کے خلاف کوئی دلیل آ جائے۔ جب اس کے خلاف کوئی دلیل آ جائے تو وہ بات الگ ہے، جب تک کوئی خلاف دلیل نہیں آتی تو عدد مفہوم رکھتا ہے قلت اور کثرت دونوں کے لحاظ سے، کہ وہ جو عدد بیان کیا جائے نہ اس سے کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسے مثلا یہ دیکھو ازانی وزانی، ازانیت و وزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی اور زانی ہر ایک کو جو ہے نا 100 کوڑے مارو، تو 100 کوڑے سے نہ 101 ہونا چاہیے نہ 99 ہونے چاہیے، 100 ہیں پورے۔ یہاں عدد مفہوم رکھتا ہے یعنی ظاہر آیا کیا ہے کہ حد بندی کی گئی ہے دونوں جانبوں سے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ لیکن کبھی کبھی قرینہ جو ہے نا، کبھی کبھی قرینہ گواہی دیتا ہے کہ عدد جو ہے اس کی حد بندی کی گئی ہے کمی کی جانب سے، زیادتی کی جانب سے نہیں ہے۔ عدد کی قرینہ گواہ ہوتا ہے کہ عدد جو ہے بصدد تحدید ہے، حد بندی کے لیے آیا ہے، کمی کی جانب سے، زیادتی کی جانب سے نہیں ہے۔ جیسے جناب علی ہے کہ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، 2 مردوں کو گواہ بناؤ، کم نہیں ہونے چاہیے 2 سے، لیکن زیادہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں تحدید کمی کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ اور کبھی کبھی اس کا عکس ہوتا ہے، یعنی تحدید زیادتی کی جانب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثلا وہ عورت جو خون دیکھ رہی ہے حیض، وہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن آ سکتا ہے آگا جان؟ 10 دن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، 10 دن کی قید ہے، زیادتی کی جانب سے ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہر ایک قرینے سے جہاں پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے، ورنہ جہاں کوئی قرینہ نہ ہو تو اس عدد کو حمل کیا جاتا ہے کہ وہ محدود ہے، دونوں جانبوں سے زیادتی اور کمی کی جانب سے وہ محدود ہے، زیادتی اور کمی کی جانب سے اس کو محدود کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اس کے بعد جو ہے تطبیقات ہیں، تطبیقات میں یعنی یہی عدد مفہوم رکھتا ہے تو کس طرح اس کو لاگو کرنا ہے۔ مثلا تطبیقات میں پہلا یہ آ رہا ہے کہ جو مجنب ہے، جنب والا بندہ، وہ 7 آیات سے زیادہ کا قرآن مجید کی آیت کا پڑھنا کیا اس کے لیے مکروہ ہے؟ سوال کیا جاتا ہے مجنب پر، کیا 7 آیات سے زیادہ کا پڑھنا مکروہ ہے؟ ٹھیک ہے، جواب دیا گیا کہ جی ہاں، روایت جو ہے دلالت کرتی ہے، روایت دلالت کرتی ہے۔ راوی نے امام سے سوال کیا ہے مجنب کے بارے میں کہ کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہے کہ ما بین و بین 7 آیات، 7 آیات تک حضرت نے فرمایا کہ پڑھ سکتا ہے مثلا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 7 آیات سے زیادہ کا پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگا جان خیار حیوان جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساکت ہو جاتا ہے مدت کے گزرنے سے، اور وہ 3 دن ہے، تو یہاں مفہوم ہے نا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں مفہوم ہے، 3 دن تک اس کی مدت ہے، جب 3 دن ختم ہو گئے تو خیار ساکت ہو جائے گا۔ یہاں بھی مطلب ہے کہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اگلی جو ہے مطلب ہے، پوچھا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ناک کو زمین پر رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے؟ واجب نہیں ہے، مستحب ہے ناک کو زمین پر رکھنا سجدے کی حالت میں۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ روایت ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ 7 اعضاء کا سجدے میں لگانا واجب ہے، 7 اعضاء کا، تو ناک تو اس میں ہے کوئی نہیں، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھی جو ہے اس کی تطبیق میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے کم از کم 5 بندے ہونے چاہیے، 5 بندے ہونے چاہیے، ایک امام اور 4 دوسرے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ تو یہ جناب علی اس کی تطبیقات ہیں۔ تو ابھی بھلا ہم کیا کہیں آپ کی خدمت میں کہ عدد مفہوم رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم نے عرض کیا ہے کہ جی مقام ثبوت میں، تصور میں اگر دیکھتے ہیں تو عدد کو جب قید بنایا جاتا ہے موضوع کے لیے تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں مقام ثبوت میں۔
لیکن مقام اس بات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر آگاہ فرماتے ہیں کہ جی جو عدد ہے وہ مفہوم رکھتا ہے قلت اور کثرت دونوں کے لحاظ سے، یعنی وہ مفہوم رکھتا ہے، نہ اس سے کم ہونے چاہیے نہ زیادہ ہونے چاہیے، قلت اور کثرت دونوں کے لحاظ سے، مطلب یہ ہے کہ عدد مفہوم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس مفہوم العدد، پانچواں جو ہے عدد کا مفہوم۔ ان العدد الماخوذ قیدا للموضوع یتصور ثبوتا علی اقسام اربعۃ، عدد جس کو اخذ کیا جاتا ہے قید برائے موضوع، اس کو تصور کیا جاتا ہے ثبوتاً علی اقسام اربعہ، چار قسموں پر۔ پہلی یہ یؤخذ علی نحو لا بالشرط فی جانب الزیادۃ والنقیصۃ، اخذ کیا جاتا ہے عدد کو لا بشرط جانب زیادتی اور کمی کے لحاظ سے، کا قول ہی سبحانہ، جیسے قول سبحانہ ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، فالاستغفار لهم ما دام كونهم منافقین لا یفید کلا و کثرا، استغفار منافقین کے لیے جب تک وہ منافق ہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، کلا و کثرا کم ہو یا زیادہ۔ دو یؤخذ بشرط لا فی کلا الجانبین، عدد کو اخذ کیا جاتا ہے بشرط لا دونوں جانبوں سے، کا اعداد الفریضہ، جیسے فریضہ کی تعداد ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے مثلا، تو نہ اس سے کم ہونی چاہیے نہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو عدد بتایا گیا ہے وہی ہے، نہ اس سے کم رکعت ہو نہ زیادہ رکعت ہو، یہ جو ہے مفہوم عدد رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تیسری صورت مقام میں ثبوت میں کیا بنتی ہے تصور میں، یؤخذ بشرط لا فی جانب نقیصہ دون زیادہ، عدد کو اخذ کیا گیا بشرط لا کمی کی جانب سے نہ زیادتی کی جانب سے، بشرط لا ہے کمی کی جانب سے، ٹھیک ہے، نہ زیادتی کی جانب سے، کما هو الحال فی مسئلۃ القر، جیسا کہ حال مسئلہ قر میں ہے، سو یجب ان یکون ثلاثۃ اشبار و نصفا طولا و عرضا و عمقا، جیسے قر جو ہے نا واجب ہے کہ وہ 3 بالشت اور نیم ہو، لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں، ولا یکفی الناقص، و ناقص کافی نہیں ہے، کما لا یضر الزائد، و جس طرح زائد جو ہے وہ ضرر نہیں دیتا ہے۔ 4 عکس صورت ثالثہ، تیسری صورت کا عکس ہے، بأن یؤخذ بشرط لا فی جانب زیادۃ دون النقیصۃ، یعنی عدد کو اخذ کیا جاتا ہے بشرط لا جانب زیادتی میں نہ کمی میں، عدد کو اخذ کیا جاتا ہے بشرط لا جانب زیادتی میں نہ کہ کمی میں، کل فصل بین المصلیین فی الجماعت، جیسے فاصلہ جو ہے نماز گزاروں کے درمیان جماعت میں، فیجوز الفصل بالخطبۃ، فاصل جائز ہے، 1 قدم کا فاصلہ جائز ہے، دون زیادہ زیادتی کے بغیر، وہذا تقسیم راجع الی مقام ثبوت، یہ تقسیم راجع مقام ثبوت کی طرف ہے۔ واما مقام الاثبات فظاہر او المنصرف الی انہ بصدد التحدید قلۃ و کثرۃ، مقام اثبات میں ظاہر بلکہ منصرف الیہ یہ ہے کہ عدد جو ہے نا تحدید کو بیان کر رہا ہے قلت اور کثرت کے لحاظ سے، فیدل علی المفہوم فی جانب التحدید، پس عدد مفہوم پر دلالت کرتا ہے تحدید کی جانب سے، الا اذا دل دلیل علی خلاف، مگر یہ کہ دلیل اس کے خلاف آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، مثل قول، جیسے یہ قول ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد، ٹھیک ہے نا، منہما 100 جلدۃ، زانی اور زانیہ ہر ایک کو جو ہیں ان میں سے 100 کوڑے ماریں۔ وظاہر الآیت التحدید فی کلا الجانبین، ظاہر آیت یہ کہ حد بندی ہے دونوں جانبوں سے، وربما تشہد القرینہ علی انہ بصدد التحدید فی جانب النقیصۃ دون زیادۃ، چہ بسا قرینہ گواہ ہے کہ عدد جو ہے نا بصدد التحدید ہے، تحدید کو بیان کر رہا ہے جانب نقیصہ کو، دون زیادہ زیادتی کے بغیر، کا قول سبحانہ ہے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ 2 مرد گواہی دیں، ومثل ما ورد فی عدد الغسلات من اصابۃ البول و ملاقات الخنزیر، اور اسی کی مثل ہے جو وارد ہوا ہے کہ جب پیشاب لگ جائے یا خنزیر ملاقات کرے، تو جو عدد غسلات کے بارے میں عدد آیا ہے
وہ بھی اسی کی مثل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مطلب ہے وہ عدد جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نکیسہ کی جانب ہے۔ زیادہ دھو لیں، بھئی خنزیر ملاقات کر جائے، مثلا 7 مرتبہ آیا ہے تو ہم 8 مرتبہ دھو لیں تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ وربما ینقص فیؤخذ التحدید فی جانب زیادت، چہ بسا عکس ہے، فیؤخذ التحدید، تحدید کو اخذ کیا جاتا ہے زیادتی کی جانب سے، کا کون ما تراہ المرأ من الدم حیضا فی 10 ایام بشرط ان لا تتجاوز العشرہ، جیسا کہ کون ما تراہ المرأ، عورت جو دیکھتی ہے، من الدم میں، عورت جو خون دیکھتی ہے حیض، فی 10 ایام 10 دنوں میں، بے شرط یہ ہے کہ ان لا تتجاوز العشرہ، 10 سے تجاوز نہ کرے۔ کل ذالک یعلم بالقرینہ، ہر ایک کو قرینے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ وَإِلَّا فَيُحْمَلُ عَلَى التَّحْدِيدِ فِي كِلَا الْجَانِبَيْنِ، الا اگر کوئی قرینہ مرینہ نہ ہو نا تو عدد کو حمل کیا جاتا ہے، حد بندی ہے، فی کلا الجانبین، دونوں جانبوں سے، الزیادت والنکیسہ، زیادہ اور نکیسہ کی جانب سے۔ تطبیقات، حل تقرأ قراءات ازید من 7 آیات علی الجنوب، کیا 7 آیات سے زیادہ کا پڑھنا مکروہ ہے مجنب پر، جنوب والے پر؟ سوال ہے، قیلا نعم، جی ہاں، کیوں جی؟ لمفہوم موثقۃ السماع سألت عن الجنوب هل یقرأ القرآن، مفہوم موثقہ السماع ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام سے سوال کیا جو مجنب کے بارے میں کہ کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قال ما بین و بین 7 آیات، 7 آیات تک، ٹھیک ہے، ما بین اس کے، و بین 7 آیات، اور 7 آیات کے درمیان، یعنی 7 سے زیادہ نہ پڑھے مثلا۔ 2 یسقط خیار الحیوان بانقضاء المدت، خیار حیوان ساکت ہے مدت کے گزرنے سے، وہی 3 ایام، اور وہ 3 دن ہے۔ تیسرا جی، یستحب ارغام الانف فی حال السجود، سجدے کی حالت میں ناک کا لگانا مستحب ہے، ولا یجب، واجب نہیں ہے، لمفہوم ما دل علی ان سجود علی 7 اعظم او اعضاء، واجب نہیں ہے، کیوں جی؟ کیونکہ مفہوم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہے یا اعضاء پر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ 4 اگر جان، لا تنعقد الجمعہ باقل من 5، جمعہ 5 سے کم پر منعقد نہیں ہوتا، لقولہ علیہ السلام ہے، قول معصوم ہے، کیا جی؟ لا تکون الخطبۃ والجمعۃ والصلاۃ رکعتین علی اقل من 5 رہۃ الامام و اربۃ، خطبہ اور جمعہ اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی علی اقل من 5 رہۃ، 5 آدمیوں سے کم پر، الامام، ایک امام ہو، و اربۃ، اور 4 آدمی اور ہوں، فیکون مفہومہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لو قلنا بان للعدد مفہوما، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ عدد کا مفہوم ہے، ان اقادہ بالخمسہ، کہ جمعہ منعقد ہو جاتا ہے، 5 آدمیوں سے جمعہ منعقد ہو جاتا ہے۔ تو یہ آغا جان تھا مفہوم عدد کے بارے میں۔ 6 آغا جان اور آخری جو ہے مفہوم مخالف کا، وہ کیا ہے جی؟ مفہوم اللقب ہے۔ کیا لقب مفہوم رکھتا ہے یا لقب مفہوم نہیں رکھتا ہے؟ عرض خدمت ہے کہ کبھی کبھی وصف موصوف پر اعتماد کرتا ہے، اور کبھی کبھی وصف موصوف پر اعتماد نہیں کرتا ہے، بلکہ خود وصف آ کرنا موضوع بنتا ہے۔ جہاں وصف خود موضوع بن جائے وہ مفہوم لقب کہلاتا ہے، جہاں وصف کے پیچھے موصوف بھی ہو، وہ بات وہاں تھی کہ جو ہم نے کی نا، وصف مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ تھی۔ لیکن جہاں وصف آ جائے موضوع بن کر، پیچھے موصوف ہی نہ ہو، وہ مفہوم لقب کہلاتا ہے۔ معنی بھی بتا رہے ہیں مفہوم لقب۔ مقصود لقب سے کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ لقب سے کیا مراد ہے جی؟ لقب سے مراد ہر وہ اسم ہے جو مشتق ہو یا جامد، جو موضوع بنتا ہے حکم کے لیے۔ لقب سے مراد یہ ہے ہر وہ اسم ہے جو مشتق ہو یا جامد، جو حکم کے لیے موضوع واقع ہوتا ہے۔ جیسے فقیر ہے، اتم الفقیر، سارق اور سارقہ ہے، ٹھیک ہے نا،
یہ ہے آگا جان لقب۔ لقب سے مقصود یہ ہے ہر وہ اسم ہے جو مشتق ہو یا جامد لیکن حکم کے لیے موضوع واقع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ لقب مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آگا کی نظر یہ ہے کہ لقب مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ جب جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا تھا تو لقب بدرجہ اولا مفہوم نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بڑی سادہ سی بات سے آگا جان، لیکن ذرا توجہ سے لیں کہ یہ جو مفہوم لقب ہے اس سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ لقب سے جی کیا مراد ہے۔ یہاں لقب ایک تو نحو میں ہوتا ہے نا، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ لقب جو نحو میں ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں لقب سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ اسم ہے جو مشتق ہو یا جامد جو موضوع واقع ہو۔ ہر اسم مشتق ہو یا جامد جو موضوع واقع ہو حکم کے لیے وہ لقب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی بات۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جی اس کا کیا معنی ہے؟ لقب مفہوم رکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ لقب مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم کی نفی کر دیں، جس کو وہ عموم اسم جو ہے نا شامل نہیں ہے، جس کو وہ اسم جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی عمومیت جس کو شامل نہیں ہے اس سے حکم کی نفی کر دیں کہ وہاں حکم نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے لقب مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن آپ پہلے جان چکے ہیں، آگا فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وصف مفہوم نہیں رکھتا، تو یہاں لقب بدرجہ اولا مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وصف میں تو پہلے ایک موصوف بھی ہوتا تھا، وصف چلا جاتا تھا تو بحث کر سکتے تھے کہ بھائی جو ہے نا اب بھی حکم ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تو موصوف سرے سے ہے ہی نہیں، یہی ہے وصف، اور وہ بھی چلا جائے تو اصلاً کوئی معنی نہیں بنتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لہذا لقب مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السادس مفہوم اللقب، لقب کا مفہوم۔ المقصود باللقب کل اسم سواء کان مشتقا او جامدا وقع موضوعا للحکم۔ لقب سے مقصود اور مراد یہ ہے ہر اسم چاہے وہ مشتق ہو یا جامد، وقع موضوعا للحکم جو موضوع واقع حکم کے لیے، کالفقیر فی قولہم، جیسے فقیر جو ہے فی قولہم اس قول میں، ٹھیک ہے نا، اطعم الفقیر اصولیوں کے اس قول میں، اطعم الفقیر تم فقیر کو کھانا دو، وقت سارق و سارقۃ فی قول تعالیٰ، سارق اور سارقہ چور اور چورنی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی جو ہیں دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ومعنی مفہوم اللقب نفی الحکم اما لا یتناول عموم الاسم۔ مفہوم لقب کا معنی یہ ہے کہ حکم نہیں ہے اما لا یتناول عموم الاسم، جس کو عموم اسم جو ہے نا وہ شامل نہیں ہے، جس کو اسم کی عمومیت شامل نہیں ہے نا وہاں حکم کی نفی ہے۔ وبما انک عرفت، اور آپ نے پہچانا، عدم دلالت الوصف علی المفہوم، آپ نے پہچانا کہ وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتا ہے، فعدم دلالت اللقب علیہ اولا، پس لقب مفہوم پر بدرجہ اولا دلالت نہیں کرتا ہے۔ بل غایۃ ما یفہم من اللقب عدم دلالت الکلام علی ثبوتہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو لقب سے سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے عدم دلالت الکلام علی ثبوتہ فی غیر ما یشملہ عموم الاسم، کہ کلام دلالت نہیں کرتی ہے کہ حکم ثابت ہے فی غیر ما یشملہ عموم الاسم، جس کو عموم اسم شامل نہیں ہے۔ کلام دلالت نہیں کرتی ہے حکم کے ثبوت میں جس کو عموم اسم شامل نہیں ہے، لیکن ادھر بھی وَأَمَّا دَلَالَتُهُ عَلَى الْعَدَمِ، اما کلام کی دلالت عدم پر، فلا ادھر بھی نہیں ہے، فلا دلالت نہیں کرتی ہے یعنی۔ فمثلا اذا قلنا ان محمد رسول اللہ، جب ہم نے کہا محمد رسول اللہ ہیں، فمفاد ثبوت رسالت النبی، اس عبارت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ رسالت ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ولا يدل علی رسالت غیر نفیا و اثباتا، اور یہ جو ہے دلالت نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو قول ہم بتائے ان محمد رسول اللہ اور اس کا مفاد بتایا کہ رسالت نبی کریم کے لیے ثابت ہے، ولا يدل، یہ دلالت نہیں کرتا علی رسالت غیر، غیر کی رسالت کی،
غیر کی رسالت پر نفیاً و اثباتاً، غیر کی رسالت پر نفی کے لحاظ سے اور اس بات کے لحاظ سے دلالت نہیں کرتا ہے۔ دوبارہ سننا، اذا قلنا ان محمد رسول اللہ، جب ہم نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، فمفاد ثبوت الرسالت للنبی، اس کا معنی کیا ہے؟ رسالت ثابت ہے نبی کریم کے لیے، لیکن کیا دوسروں کے لیے رسالت نہیں ہے یا ہے؟ اس کو ثابت نہیں کرتا۔ ولا يدل علی رسالت غیر ہی، غیر کی رسالت پر دلالت نہیں کرتا نفیاً و اثباتاً۔ تطبیق روی عن امیر المؤمنین علیہ السلام ان رسول اللہ نہا ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر، امیر المؤمنین سے روایت کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم نے منع کیا ہے مردوں کو کفن دیا جائے حریر کے لباس میں، ریشمی لباس میں۔ فلو قلنا بمفہوم اللقب، اگر ہم مفہوم اللقب کے قائل ہو گئے، لدل علی جواز تکفین المرأۃ بہ، عورت کو حریر کا کفن دینا جائز ہے۔ اگر ہم مفہوم لقب کے قائل ہو گئے، لدلہ تو یہ دلالت کرے گا کہ عورت کو جو ہے حریر سے کفن دینا جائز ہے۔ وَإِلَّا فَلَا يَدُلُّ، الا یعنی اگر ہم مفہوم لقب کے قائل نہ ہوئے، فَلَا يَدُلُّ تو یہ دلالت نہیں کرے گا۔ تم الکلام فی المقصد الثالث، کلام مکمل ہو گئی مقصد ثالث میں جو مفاہیم کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ والحمد للہ رب العالمین۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔